अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म, अहम फैसलों से मुतालिक अलमिया जारी करने पर इत्तेफाक। कौमी सलामती कमेटी इजलास में TTP से मुतालिक उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी से वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत। असम्बलियों की तहलील के बाद निगरां हुकूमत आएगी। वफाकी वजीर कानून ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। वजीर कानून का कहना है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमली तौर पर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का खदशा, मुमकिना खुदकश बमबार की तस्वीर जारी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रेड अलर्ट करके हिफाजती इकदामात सख्त कर दिए गए। गैर मुल्की सफ़ीरों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। MQM और PSP को मुत्तहिद करने में पेशरफ्त, खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। मुस्तकबिल में साथ चलने पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध का कहना है कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि सियासी रहनुमाओं से मिलूं। मरी में बर्फबारी, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। चमन, कोयक टॉप, शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फबारी का इम्कान। IMF की सख्त शराइत, एक साल में पेट्रोल की कीमत आसमान पर जा पहुंची। एक साल के दौरान पेट्रोल पर लेवी 17.92 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये फ़ी लीटर कर दी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 12.87 रुपये का इजाफा किया गया। ओंटारियो में बिजली मुकम्मल बहाल करने में हफ्ते लग सकते हैं। हाइड्रो वन का कहना है कि ख़राब मौसम में रास्तों की वजह से ताख़ीर हो रही है। सूबे भर में बिजली जल्द बहाली के लिए कोशां हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ अपील का फैसला। ओंटारियो फेडरेशन ऑफ लेबर ने हुकूमती फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। ओंटारियो की अदालत ने बिल 124 को गैर आइनी करार दे दिया था। वफाकी एजेंसी की ताख़ीर से तंग हवाई मुसाफिरों का मुआवजे के लिए अदालतों का रुख। कैनेडियन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एयरलाइंस के खिलाफ 30,000 से ज़्यादा शिकायत के बैकलॉग से निमट रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के दफ्तर के मुताबिक 2022 के बजट में $11 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। रूस और चीन के सदूर का वीडियो लिंक पर राब्ता। व्लादिमीर पुतिन की चीन के सदर को दौरे रूस की दावत। रूस और चीन की मशरिकी बहरा चीन में बहरी मशक़ें मुकम्मल। इसराइल की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। जो बाइडन का कहना है कि नई इसराइली हुकूमत के साथ खित्ते में अमन के अहम काम जारी रखेंगे। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन के लिए भी काम जारी रखना है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत दहशत गर्दी की हालिया लहर और मैशियत की ख़राब सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें अहम फैसलों से मुतालिक अलामिया जारी करने पर इत्तेफाक हुआ है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दहशत गर्दी की हालिया लहर और मईशत की दगरगूं सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें अहम फैसलों से मुतालिक एलामिया जारी करने पर इत्तेफाक हुआ है। अस्करी हुक्काम की जानिब से
قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں عسکری قیادت، خفیہ اداروں کے سربراہان اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جس میں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان، افغان بارڈر کی صورتحال اور TTP سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عسکری حکام کی جانب سے قومی ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیکٹا کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں پر بریفنگ دی گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کی بریفنگ کی روشنی میں قومی سلامتی کمیٹی اہم فیصلوں سے متعلق اعلامیہ جاری کرے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ماں کو کھو دینے سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں، میری جانب سے تعزیت قبول کریں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ آج انتقال کر گئی تھیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگراں حکومت آئے گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگراں حکومت آئے گی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں واضح ہے اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو 90 روز میں الیکشن ہوں گے۔ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وقت کے مطابق اسمبلیاں گئیں تو 60 روز میں الیکشن ہوں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ملک کی معیشت کے لیے آئین کے اندر رہ کر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، عملی طور پر ممکن نہیں۔ کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ وزیر قانون کا مزید کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کے لیے آئین کے اندر رہ کر اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے صحافی نے سوال کیا، کیا حکومت نے PTI سے ٹیکنوکریٹ حکومت کے بارے میں رابطہ کیا ہے؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ ابھی تک فی الحال میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، البتہ ٹی وی میں دیکھا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو ماورائے آئین قرار دے کر اس ممکنہ قدم کی بھرپور مزاحمت کا اعلان کر رکھا ہے۔ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بمبار کی تصویر بھی جاری کر دی ہے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بمبار کی تصویر بھی جاری کر دی، جبکہ غیر ملکی سفراء نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال تسلی بخش قرار دے دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی کہ ممکنہ دہشت گرد ذاکر خان ول لائک، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، دہشت گردی کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر پولیس کو رپورٹ دی گئی ہے، جس کے بعد اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر کے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد کی سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف مقامات پر چیکنگ شروع کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو دفاتر اور کاروباری مقامات تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے گزشتہ جمعے کو بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے I-10 میں پولیس کی جانب سے چیکنگ کے دوران ایک گاڑی کے ذریعے خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ دوسری جانب ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے معاملے پر وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں اور ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بڑی تعداد میں سفراء اور ڈپلومیٹس نے شرکت کی۔ سیکریٹری خارجہ، سیکریٹری داخلہ اور سیکیورٹی حکام کی جانب سے شرکاء کو بریفنگ دی گئی۔ IG اسلام آباد ناصر اکبر خان نے شرکاء کو سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ دارالحکومت کے سیکیورٹی انتظامات بہت بہتر ہیں۔ اس موقع پر سفراء کی جانب سے سوالات کیے گئے، جن کے حکام نے جوابات دیے، ساتھ ہی سیکٹر I-10 دھماکے میں تحقیقات کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ بعد ازاں سفارتکاروں کی جانب سے بریفنگ کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے کہ تنقید چھوڑیں، اختلافات بھلائیں، ہاتھ تھامیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ شہر میں جگہ جگہ جاؤں، سیاسی رہنماؤں سے ملوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
MQM پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کو ایک کرنے کے لیے بڑی پیش رفت ہو گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ تنقید چھوڑیں، اختلافات بھلائیں، ہاتھ تھامیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ شہر میں جگہ جگہ جاؤں، سیاسی رہنماؤں سے ملوں۔ کنوینئر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی PSP چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات ہوئی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ماضی کو بھلا کر ساتھ سیاست کرنے کے امور زیر بحث آئے اور مستقبل میں ساتھ چلنے پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جبکہ اس اہم ملاقات سے چند گھنٹے قبل گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی تھی۔ MQM کے دھڑوں کے انضمام کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ شب گورنر سندھ کامران ٹیسوری PSP آفس پاکستان ہاؤس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سربراہ PSP مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات کی۔ مصطفیٰ کمال نے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آنے والے 8 سے 10 دنوں میں مزید ملاقاتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس میں مستقبل میں ساتھ چلنے کے روٹس طے کیے جا سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شہر کا بیٹا ہوں، میں مہاجر اور سچا پاکستانی ہوں۔ جب یہ منصب مجھے دیا گیا تو اس پر بڑی تنقید کی گئی۔ مصطفیٰ کمال اکیلے ہی تھے جنہوں نے میری تعریف کی۔ میں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میرا کام آنے والے وقت میں بتائے گا کہ فیصلہ درست تھا یا غلط۔ خالد مقبول صدیقی کی MQM کی سینئر قیادت سے مشاورت جاری ہے، جبکہ دوسری جانب PSP کی اعلیٰ قیادت نے بھی اپنے رہنماؤں اور کارکنان کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل اتحاد ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کے ذریعے فاروق ستار سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے پر بات جاری ہے۔ تاہم تینوں فریقین خالد مقبول صدیقی کی قیادت پر رضامند ہونے کا امکان ہے، جبکہ پارٹی کا نام MQM پاکستان انتخابی نشان پتنگ ہی رہے گا۔ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ڈاکٹر فاروق ستار سمیت دیگر رہنماؤں کو باوقار طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے، سارے غنڈے جمع کر کے MQM بنا دی گئی۔ ان کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ پھر خیال آ رہا ہے بارود کا ڈھیر اکٹھا کر کے شہر میں چراغاں کی کوشش کی جائے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ضلع استور میں شدید برف باری ہو رہی ہے اور بالائی علاقوں میں اب تک 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ضلع استور میں شدید برف باری ہو رہی ہے اور بالائی علاقوں میں اب تک 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس مری نے سیاحوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جبکہ چمن میں کوڑک ٹاپ پر شدید دھند کے باعث کوئٹہ چمن شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ DSP ٹریفک مری کا کہنا ہے کہ مری جانے کے لیے سیاح اچھی گاڑی کا انتخاب کریں، صرف لائسنس ہولڈر ڈرائیور کو مری داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ منفی درجہ حرارت کے باعث شہری گاڑی میں اینٹی کولنگ لکوڈ کا استعمال کریں۔ برف باری کے دوران گاڑی کے ٹائروں پر چین کا استعمال کیا جائے۔ DSP ٹریفک نے کہا کہ گاڑی میں ہیٹر کے استعمال کی صورت میں شیشے مکمل بند نہ کریں۔ برف باری کے دوران گاڑی کی رفتار کم اور ٹیکنگ سے گریز کیا جائے۔ دوسری جانب چمن میں کوڑک ٹاپ پر شدید دھند کے باعث کوئٹہ چمن شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ لیویز کے مطابق 10 کلومیٹر کا علاقہ دھند کی لپیٹ میں ہے۔ اس صورتحال کے باعث کوئٹہ سے چمن آنے والی ایک کار کھائی میں جا گری۔ کار میں 4 سے 5 افراد سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ دھند، پھسلن اور سرچ لائٹس نہ ہونے سے زخمیوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ استور میں ہونے والی برف باری سے متعلق DC استور محمد ذوالقرنین نے بتایا کہ بالائی علاقوں کی برف سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ استور ویلی ہیڈ کوارٹر، بالائی علاقے رٹو اور چلم روڈ کھلی ہے۔ چلم تا برزل ٹاپ، منی مرک، کامری اور ڈومیل کی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ چلم سے برزل ٹاپ گلیتری روڈ بھی بند ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی شرائط نے سال 2022 میں پیٹرولیم لیوی ریکارڈ سطح پر پہنچا دی۔ ایک سال میں پیٹرولیم لیوی میں 32.38 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی شرائط نے سال 2022 میں پیٹرولیم لیوی ریکارڈ سطح پر پہنچا دی۔ ایک سال میں پیٹرولیم لیوی میں 32.38 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ایک سال کے دوران پیٹرول پر لیوی 17.92 روپے سے بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ جنوری 2022 میں پیٹرول کی قیمت 144
₹6.2 फी लीटर थी, जो जून 2022 तक 250 रुपए तक बढ़ा दी गई। दिसंबर तक पेट्रोल की कीमत कम करके 214.80 रुपए फी लीटर कर दी गई। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शराइत की वजह से साल 2022 में पेट्रोल की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ गया। हाई स्पीड डीजल पर लीवी में 12.87 रुपए का इजाफा किया गया। डीजल पर लीवी 17.13 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन में 1.32 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि डीलर्स मार्जिन 2.10 रुपए बढ़ाया गया। डीजल पर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में 1.53 रुपए फी लीटर, जबकि डीलर्स मार्जिन में 2.87 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।